अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का मामला अब नया रुख इख्तियार कर चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने अदालत के हुक्म पर गवर्नर को वज़ीर आला के इंतखाब के बाद फौरी हलफ लेने की हिदायत दे दी है, जिसे आईनी अमल की फतह करार दिया जा रहा है। और ये भी इतलात है कि 4 बजे गवर्नर नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे और अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो उसके बाद होगा कि स्पीकर सूबाई असम्बली नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे ने वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज कर दिया है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक की सूरत हाल में इससे सियासी और कानूनी तनाव में मजीद इजाफा हो सकता है या नहीं। और सवाल ये भी है कि क्या अदालती अहकामात पर बिला रुकावट अमल होगा या JUI की दरखास्त से हलफ का ये अमल एक बार फिर इल्तवा का शिकार होगा। दूसरी जानिब हम गवर्नर जिन्होंने हलफ लेना है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी जिम्मेदारी भी लगा दी है, उनको याद भी करवाया कि आपकी क्या आईनी जिम्मेदारी है। आज उन्होंने गवर्नर KPK को क्या कहा, आइए देखते हैं। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। और गवर्नर KP तो ये कह चुके हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं हलफ नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया कि जो दो इस्तीफे अली अमीन गंडापुर की जानिब से आए थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि वो मेरे पास आएँ, अपने दस्तखत दोबारा से चेक करवाएं, फिर मैं उस पर फैसला लूंगा। बहरहाल जी, कल ही एक और डेवलपमेंट भी हो सकती है कि इस वक्त 15 रुकनी काबीना भी KPK की इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठी है। उसमें कौन कौन शामिल होगा और क्या उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल होगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा अहम मामला है जी, वो भी अदालती मामला है और वो 26वीं आईनी तरमीम की हम बात करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, इसमें बड़े पटिशनर्स हैं जी, 35-36 लोगों ने इसके खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो दायर कर रखी हैं। और इसमें इस्तदा जो की गई है, पहली इस्तदा तो ये थी कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, जो कि उनकी मंजूर हो गई और अब वो लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा है। दूसरी उनकी इस्तदा ये थी कि फुल कोर्ट इसे सुने, और फुल कोर्ट कौन सा वाला, जो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले का था, यानी कि 16 जजेस इसे सुने। उस पर इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। तीसरी बात ये थी उसमें कि जो सूरत हाल ये है कि इस तरमीम को खत्म किया जाए, इसे कलअदम करार दिया जाए। बहरहाल ये भी बड़ा अहम केस है और इसमें समाअत अभी चल रही है, देखना होगा क्या होगा। दूसरा एक अहम मामला है जी, तोशाखाना 2 केस की भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और उस पर हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर ली हैं और वकला सफाई को कल जो है हतमी दलाइल के लिए तलब किया गया है। तो ये केस भी अब कंक्लूड हो रहा है। तो इन्हीं तमाम कानूनी और आईनी मामलात पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम किया है साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन साहब, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें रहनुमा JUI असलम गौरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और कुछ ही देर में हमें रहनुमा तहरीक इंसाफ एडवोकेट अली बुखारी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम असलम गौरी साहब आपकी जानिब आते हैं। असलम गौरी साहब, आज तो अदालत का फैसला आ गया कि जी कल तो हलफ होगा 4 बजे। आपने दरखास्त दायर कर रखी है JUI ने, आपको ऐसा क्या एतराज़ हो गया? अली अमीन कहते हैं मैंने इस्तीफ़ा एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दे दिया और गवर्नर ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। तो इस पूरे प्रोसेस में असल में अपोजिशन को एतराज़ है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सीधी सी है कि जब गवर्नर ने एतराज लगा के वापस इनको लेटर भेजा था तो उस वक्त इनको समझ जाना चाहिए था बात को, लेकिन इन्होंने अपनी जिद की, जो PTI का वतीरा रहा है कि अपनी मर्जी करते हैं, और जिदबाजी में इन्होंने वो सारा प्रोसेस कल करवाया जो कि नहीं होना चाहिए था। आप एक दिन और इंतजार कर लेते, जब आपके पास 90 से ज्यादा फिगर मौजूद था तो आपको इतनी जल्दी क्या थी, क्या परेशानी थी आपको? क्या आपने सारा सिस्टम को बलडोज करके आपने सिर्फ एक वज़ीर आला बनाने के लिए आपने सारा कुछ किया? फिर उसके बाद जो टीवी मीडिया पे वज़ीर आला की स्पीचें चली होगी तो आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि पिछले 13 साल से PTI की वजह से जो KP का सूबा इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है, जिन मसाइलिस्तान का शिकार है, उसको ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके लिए एक मुस्बत अंदाज में नहीं सोच रहे कि हम यहाँ सब को ऑन बोर्ड ले लें और लेके कोई संजीदा आदमी, कोई तजर्बाकार आदमी या CM लगाते ताकि उसके साथ ये सारा सिलसिला वो संभालता। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में इन्होंने अब उसको फिर अदालत में तो सुहेल अफरीदी जो है वो तजुर्बाकार और संजीदा आदमी नहीं है? मेरा ख्याल आप अपने वहां से नुमाइंदे को ले लें पेशावर से, उनसे पूछे सुहेल अफरीदी के जो वजारत थी उसके ऊपर कितने अरब की करप्शन है, ये उनसे जरा पूछे।
تو وہ केस पड़े हो, जो कुछ हुआ उस वजारत ने जो कुछ किया सबको मालूम है, कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन ये बसीदे कि यही होगा। हमने इनको आखिर फिर स्पीकर ने हमें कहा कि जी इस्तीफा मंजूर हो गया है, हमारे पास मैसेज आ गया। तो हमने सब नॉमिनेशन पेपर दे दिए, हमने भी दे दिए, मुस्लिम लीग ने भी दे दिए थे, और इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी दे दिए। अब ये देखिए अपोजिशन के 52 या 53 वोट हैं और 3 उनके कैंडिडेट है, तो ये किससे खौफजदा थे? ये तो बताएं कौम को कि हम फलां चीज से खौफजदा थे, इसलिए हमने सब कुछ सबूताज किया। जब हम वहां पहुंचे तो उसमें पता लगा कि गवर्नर साहब का लेटर आ गया कि नहीं भाई, मेरे साथ वो आए, मुझ पर पेश हो, मैं इसको देखूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। तो लिहाजा फिर हम बाइकाट करके बाहर निकल गए। तो बहरान का शिकार पीटीआई ने वहां पर किया है, और पीटीआई को इस वक्त उस सूबे को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऑन करना चाहिए 13 साल की अपनी कारकर्दगी को। और जो इस वक्त वहां सूरत हाल है, हम ओमान की सूरत किससे ढकी छुपी नहीं है। हम इसको लाहौर और इस्लामाबाद में बैठ के जजमेंट नहीं करें, आप जरा पेशावर शहर में जाके देख लें वहाँ क्या सूरत हाल है, पन्नू में जाके देखें, ये बड़े सिटीज हैं KPK के, वहाँ क्या सूरत हाल है। लोग शाम मगरब के बाद घरों से निकलते नहीं है, और लेकिन यहाँ पर कायद का विजन है, और कायद ने वहाँ से ऑर्डर हमें किया है, हमने जिसको ऑर्डर किया है वो लूला है, लंगड़ा है, चलना चाहता है, नहीं चलना, हमने उसी को वज़ीर आला बनाना है। तो ये इस तरह के पहले उस्मान बुज़दार पैदा किया, फिर महमूद खान पैदा किया, फिर उसी टाइप का अली अमीन आ गया, और फिर अली अमीन से भी 2 कदम आगे ये आ गया, तो फिर सूबे का क्या होगा? इसलिए अपोजिशन ने बाहमी मुशावरत के साथ कल बाइकाट किया। हम आज हाई कोर्ट में भी गए हैं, और हाई कोर्ट में पहले ये गए, हम बाद में गए हैं। पहले इन्होंने जा कहा कि हमारा हमसे हलफ लिया जाए, इन्होंने गए जिस पे डिसीजन है, हम बाद में पहुंचे। हमने उनको ये सारा कहा कि प्रोसेस गलत है, आप इस पे देखें और हमारी बात को सुनें। तो कल इंशाल्लाह हमारा केस भी सुना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी, आपका केस भी लगा हुआ है जी, कल सुबह उसकी भी समात है, देखना होगा उस पर क्या फैसला आता है। अली बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। एडवोकेट अली बुखारी साहब, आपको वेलकम करते हैं हम। अली बुखारी साहब, एतराज़ आप पर यह आ रहा है, पहली बात तो ये कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया। ये एक आपने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की, जो कि आप पे इल्ज़ाम लगता है। दूसरा इल्ज़ाम आप पर यह आ रहा है कि आपने कोई तजुर्बाकार बंदा नहीं रखा, कोई सीरियस बंदा नहीं आपने चुना। तो इन दोनों जो इल्जामात का क्या जवाब है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए अलग कानून और बाकियों के लिए अलग कानून। तजर्बाकारी की बात कर लूँ तो सुहेल आफरीदी तो MPA रहे, उसके बाद मिनिस्टर रहे 1.5 साल से। मरियम तो कौंसलर भी कभी नहीं रही, लेकिन वो वज़ीर आला है इतने बड़े सूबे की, और माशाल्लाह से हार के बैठी हुई हैं, लेकिन वो हैं। तो उनके पास तजर्बा कहाँ से आ गया, ज़रा मुझे ये तो बता दें, जो कौंसलर भी कभी नहीं लड़ी। इससे पीछे चला जाता हूँ मैं ज़रा, ये बलूचिस्तान के एक बैठे हुए हैं वज़ीर आला साहब, कितना कुछ तजर्बा है उनके पास, कैसे जीत के आए हैं वो, एवरीवन नोज, सबको पता है। और मैं तीसरे सूबे की भी बात करना जरूर चाहूँगा कि वो करें तो ठीक, हम करें तो गलत, ऐसे नहीं होता ना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। क्या कायम अली शाह साहब सिटिंग CM नहीं थे जिनको हटा के जो अभी बैठे हुए हैं शाह साहब, उनको बैठाया? नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सबको फॉलो कर रही है। सुन लें मेरी जरा बात सुन लें। तो मैंने बता दिया आपको कि जो तजर्बाकार बैठे हुए हैं बाकी सूबों में, उनसे कितना तजर्बा हमारे बंदे का ज्यादा है या कम है। आपके सवाल का जवाब आ गया। ये भी बता दिया कि अगर प्रोसीजर गलत है हमारा, तो फिर सिंध में कैसे सही हो गया था जब कायम अली शाह साहब को हटा के ये मौजूदा शाह साहब जो है इनको बैठाया गया। तो पहली बात तो होगी ये। दूसरी बात आ जाते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा ना, मैं किसी की लेफ्ट राइट से, मेरे पास तो कोई ऐसी ऊपर से कोई वही तो नहीं उतरी जिसको हमने फॉलो करना है। हमने तो अभी पाकिस्तान में तो अभी हमने फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। मुझे एक जगह बता दें, आपके पास दो जो है ऑथेंटिकेटेड कह लूँ, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है आपने, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ KP असेंबली के रूल्स फॉलो करने हैं। मुझे एक रूल या एक आर्टिकल बता दें जहाँ लिखा होगा गवर्नर जो है वो बुलाएगा, स्क्रूटनी करेगा, देखेगा, पूछेगा, पता करेगा। बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी नहीं है। गवर्नर के पास सिर्फ एक ही इख्तियार है कि वो ओथ लेगा, जिसको पार्लिमानी जब आपका असेंबली का इजलास होगा और इजलास के अंदर जो है जो आपका जीत कर आएगा, कायदे अवान होगा, उसको उसने ओथ लेने के अलावा कोई काम नहीं है। और यही चीज आज हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज कर दी, चीफ जस्टिस ने, कि हम गलत नहीं कह रहे थे, कानून ही ये कहता है। और आपने देखा होगा कुछ अर्सा कबल जो है हमारी ही सीटों पे शबखून मारा गया, और जब स्पेशल सीट्स के ऊपर ओथ की बारी आई तो जाके चीफ जस्टिस साहब ने संडे को भी ले लिया ओथ। अब उस पर रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि जब आपका CM रिजाइन करेगा, अब रिजाइन एक दिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर्स करके दिए, उसके बाद दोबारा लिख के दे दिया, फिर
ویڈیو انہوں نے اپنا پروگرام ویڈیو پیغام دے دیا, ایکنالج کر دیا, اسمبلی میں فلور آف دا اسمبلی کھڑے ہوئے کہہ دیا میں نے ریزائن کر دیا, یہ نیا وزیر اعلیٰ ہوگا, میں اس کو ووٹ دوں گا, ووٹ بھی کر دی. اب اس کے بعد اور اتھینٹیکیشن کیا چاہیے؟ پھر آپ جہاں سے چھوڑ کے کراچی جا کے بیٹھ کے گورنر صاحب, اب گورنر صاحب مجھے وہاں بیٹھ کے آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم جا رہے ہیں. بھائی آپ تو تب کہتے نا کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر نہ ہوتا, اب تو آپ ہو نہ ہو, آپ پہنچے نہ پہنچے 4 بجے جو ہے وہ اسپیکر نے لے لینا ہو. تو ہم نے تو رولز فالو کیے, کس کے پی کے اسمبلی کے رولز. گورنر صاحب نے کہا کہ میں نے انکار نہیں کیا تھا کہ میں نے حلف نہیں لینا, وہ یہ تو اقرار بھی تو نہیں کیا نا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں ویریفائی کروں گا, اسکروٹنی کرے گا. گورنر صاحب کو کہیں یا ان کے جو حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں, رضا ربانی صاحب سے سٹارٹ کر دیں. ذرا مجھے تو یہ بتا دیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے, آئی وڈ لائک ٹو نو کہ مجھے بتا دیں کہ گورنر کے پاس کون سی پاورز ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ کون سے آرٹیکل کے تحت پاور ہیں, کون سے رولز کے تحت پاور ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ویریفائی کروں گا, میں چیک کروں گا, میں اسکروٹنی کروں گا, میں وجہ پوچھوں گا, میرے پاس حاضر ہوں. بھائی آپ گورنر ہیں, آپ کے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے, لیکن سمبولیکلی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں آ سکتے کہیں. لیکن دس از ناٹ فیئر, ایسے نہیں ہوتا. ہماری میجورٹی تھی, ایک کلیئر میجورٹی تھی, اور سارے کے سارے لوگوں نے ثابت کیا انٹیکٹ کھڑے ہو گئے کہ ہم جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ساری کی ساری ووٹس پول ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ان کو کیا پرابلم ہے تو یہ بتائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, پوچھ بھی لیتے ہیں. جہانگیر جدون صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. بات مجھے بتا دیں جہانگیر جدون صاحب, جو نکات اٹھائے ہیں علی بخاری صاحب نے, جو نکات اٹھائے ہیں, آئینی نکات اٹھائے ہیں, وہ تو کہہ رہے پروسیس بالکل صاف شفاف ہے اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے, تو دیگر جماعتیں اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں اور اپوزیشن کی جماعتیں کیوں چلیں گی پھر عدالت میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں علی بخاری کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب آئین کے اندر تو کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ گورنر جو ہے استعفے کی جو ہے ریزگنیشن کی اسکروٹنی شروع کر دے. یہ تو کسی جگہ پہ پروویژن نہیں ہے. اور پھر دیکھیں نا آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے. یا تو وہ علی امین کہتا ہے میں نے ریزائن نہیں دیا ہے یا میں نے نہیں بھیجا ہے, تو پھر تو کوئی تک بنتی ہے. اب وہ بار بار کہہ رہا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے میں نے ریزائن دے دیا ہے. تو جو ہی ریزائن پہلے دیکھیں انہوں نے کہا جی یہ ٹائپ جو ہے ریزائن آیا ہے, تو اس نے فوراً جو ہے پھر ہینڈ رائٹنگ جو ہے ریزائن بھیجا ہے اور اسپیشل میسنجر کے ذریعے ریسیو کرا کے وہاں سے اسٹیمپ لگوا کے گورنر ہاؤس سے کہ ریسیو ہو گیا. اس کے بعد تو کوئی اس میں رہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ریزائن ایکسیپٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ تو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی بھی, ہائی کورٹ کے بھی, پرویز لائی کیس میں بھی, سندھ کے اندر بھی, چاروں صوبوں کی ججمنٹ ہے, اور سپریم کورٹ کی بھی ہے کہ جو ہی ریزگنیشن اسپیکر کا لینڈ کرتا ہے گورنر ہاؤس میں, تو اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ ایکسیپٹڈ ہے. اسی بنا پہ دیکھیں آج جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا جی الف لیں, اگر اس کو وہ پتہ ہوتا جی کہ ابھی ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کے اوپر وزیر اعلیٰ کو تو نہیں کہتا کہ آپ الف لے لیں. تو میننگ دیئر بائی کہ جو الیکشن ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ نے انڈورس کر لیا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے اور یہ الیکٹڈ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا اوتھ ہوگا کل 4 بجے. ابھی گورنر کہتا ہے جی میں ابھی جا رہا ہوں, جہاز لے رہا ہوں, وہ اب ارریلیونٹ ہے. گورنر آئے یا نہ آئے, گورنر کی کوئی ریلیونسی ختم ہو چکی ہے. جب وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ نے انڈر آرٹیکل 255 سب آرٹیکل 2 کی پاور ایکسرسائز کر لی ہیں, تو گورنر ارریلیونٹ ہو گیا. اب اس کا آنا نہ آنا 4 بجے 5 بجے صبح 2 بجے آ جائے ارریلیونٹ ہے. وہ اگر نہ بھی آیا تو اسپیکر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی الف لے گا. یہ نہیں کہ جو ریزرو سیٹ میں پہلے جو ہے جس طرح بخاری کا ہے یہ آلریڈی عمل ہو چکا ہے. وہ تو چلیں حلف برداری کی تقریب تو 4 بجے ہونی ہے نا, اور صبح تو پشاور ہائی کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے JUIFA کا, جو چیلنج کر رکھا ہے اس وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو, آپ کو لگتا ہے کہ دلائل میں کچھ وزن ہے, وہاں سے کچھ ریلیف؟ نہیں دیکھیں ایبسلیوٹلی دے ہیو نو کیس. اب دیکھیں ایک تو یہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اسمبلی کے اندر پروسیجرل ارریگولرٹی ہوتی ہے تو وہ آرٹیکل 69 کے تحت وہ کال ان کوشچن کسی کورٹ میں ہو نہیں سکتی. اس کے اپنے رول پروسیجر بنا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر کوئی ان کیس ارریگولرٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی کانسٹیٹیوشن وائلیشن نہیں ہوتی, وہ اسمبلی کے اپنے رول بنے ہوئے ہیں, وہ اسپیکر کے پاس. اس میں تو کوئی ارریگولرٹی ہے نہیں ہے. جب اس کا ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا, انہوں نے ایک دیکھیں نا اپوزیشن نے پیپر کیوں جمع کرائے تھے اگر الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے. وائی دے سبمٹڈ دا نامینیشن پیپر. اگر ان کے پاس میجارٹی ہو تو پھر الیکشن ٹھیک ہے, اگر ان کی میجارٹی نہیں ہے تو پھر الیکشن خراب ہے. اس طرح باتیں نہیں چلتی ڈیموکریسی کے اندر. ٹھیک ہے ان کے پاس اگر MPA زیادہ ہیں, آپ ان کو بھائی انڈورس کریں کہ آپ کا لیڈر اپوزیشن ہوگا, ان کا جو ہے وزیر اعلیٰ ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کسی اور پارٹی کے پاس اکثریت ہوتی, انہوں نے مطلب آپ دیکھیں نا ان کی جو اسٹرنگز ہیں پیچھے کسی اور کے پاس ہے, دے ہیو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ایلس, وہ نہیں کر سکتے تو آپ وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہی غلط ہوا ہے.
الیکشن بھائی غلط نہیں ہوا ہے, ان کے پاس تو ہر وقت میجارٹی, وہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ شو کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ میجارٹی ہے. الیکشن یہی ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر کہ جیسے پاس میجارٹی ہوتی ہے, اس کا بندہ یا پرائم منسٹر بنتا ہے, اگر فیڈریشن کے وہ صوبے کے اندر تو چیف منسٹر بنتا ہے. اس میں ہمیں تو کوئی ایز اے مطلب اسٹوڈنٹ آف لا جو ہم لیگل کوئی کانسٹیٹیوشن اور لا کی کوئی وائلیشن نہیں نظر آ رہی. تو کورٹ میرے خیال میں ان کا کیس جو ہے انفرکچر ہو چکا ہے, وہ ڈسمس جے یو آئی فیک کے جو تحفظات ہیں بھی اسلم غوری صاحب نے بھی کہا کہ ایک ایسا سنجیدہ بندہ آنا چاہیے, ایکسپیرینس بندہ آنا چاہیے. تو آئین اور قانون میں اس چیز کی, اس اعتراض پہ کیا جواب ہے؟ دیکھیں آئین اور قانون میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ وزیر اعلیٰ کو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. آئین اور قانون میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ وزیر اعلیٰ کو میٹرک ہونا چاہیے. آئین اور قانون میں کسی نے نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ 15 سال کا ایکسپیرینس ہو. کوئی وہ جاب کے لیے نہیں آیا. دیکھیں پالیسی تو پارٹی نے دینی ہے. اگر اس کی الیکشن عمران خان کر رہا ہے تو یہ عمران خان کی ظاہر ہے جو منشا ہوگی اس کو ہی ٹو کرے گا. اس کا اپنا تو کوئی وزیر اعلیٰ دیکھیں نا, آل دو کہ جو صوبہ ہے اس کے اندر دیکھیں نا, اس کی ذمہ داری ضرور ہے کہ دیکھیں ایک صوبے کو چلا رہا ہے. چیف سیکرٹری کس نے اپوائنٹ کیا, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے. بارڈر پہ کس کی سیکورٹی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی. آئی جی کس نے اپوائنٹ کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی. وہاں پہ تو اگر صحیح بات کریں نا انفیکٹ تو صوبے کے پاس تو وہ تو اسسٹنٹ کمشنر کو وزیر اعلیٰ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. آج کل جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, اب غلط کام کوئی کام نہ ہو تو پھر اس کے وزیر اعلیٰ پہ ذمہ داری ہے. کام سارے صحیح ہو تو پھر کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں جو میجر جو ہے دیکھیں سیکورٹی ایشوز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. پرامس کا ضرور رول ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کا بھی ضرور رول ہے. لیکن اس کے اندر تو جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے صرف وہ اکیلا تو نہیں ہوتا نا, وہ پوری کیبنٹ ہے. کیبنٹ کے اندر ایکسپیرینس لوگ ہیں گے, وہ اس کو ایڈوائز کریں گے. آن دا ٹاپ آف دیٹ ان کی جو پارٹی ہے جنہوں نے نامینیٹ کیا ہے اس کی کوئی پالیسی ہوگی, وہ پارٹی بتائیں گے. تو میری تو یہی مطلب گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ کو باقی جو پرفارمنس ہے اس پہ بھی فوکس کرنی چاہیے. صرف ایک کام نہ کریں کہ کوئی وزیر اعلیٰ الیکٹ ہو گیا تو اس کو بھی دیکھیں. ابھی ایک ایم پی جو اعتراضات تھے, جو اعتراضات تھے آپ کو جواب مل گیا؟ میں ایک مکمل کر دوں. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں جب وزیر اعلیٰ بندہ بن جاتا ہے کہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے, اس نے جو بھی کام کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. اگر آئین اور قانون سے تجاوز کرے گا تو آبویسلی پوزیشن بھی وہاں پہ موجود ہے, کورٹیں بھی وہاں پہ موجود ہیں, وہ اپنا اپروپریٹ جو ہے وہ لیگل ریمیڈی اڈاپٹ کر سکتی ہیں. جی غوری صاحب دیکھیے بات سنیں, ابھی تک تو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا, علی ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا, اس کی کیبنٹ ابھی تک ڈی نوٹیفائی بھی نہیں ہوئی. تمام منسٹر اسی طرح اپنا ورک کر رہے ہیں, اسی طرح ان کا پروٹوکول لے رہے ہیں, گاڑیاں ان کے پاس ہے, سب کچھ چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے, حکومت تو چل رہی ہے نا, یا تو وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے, اس کے لیے تو کس نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. یہ بہت سارے ابہام ہیں. اب وکلاء میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وکیل صاحب کی اپنی رائے ہوتی ہے اور وہ پھر آگے جاتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا مدعا, اپنا کیس ہم نے وہاں پر رکھا ہے ہائی کورٹ میں, اور میں سمجھتا ہوں وہاں سے اچھا رزلٹ آئے گا, اچھی چیز آئے گی. لیکن ہم انشاءاللہ ایسے نہیں کریں گے کہ اگر ہماری فیور میں رزلٹ نہیں آیا تو ہم کھڑے ہو کے کہیں نہیں جی وہ جی عدالتیں غلط ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ہم تو عدالتوں کا احترام کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے, اور اگر کل ہماری جو ہے پٹیشن ہے وہ سنی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں وہاں دونوں طرف سے دلائل آئیں گے, اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ لیں گے. ٹھیک ہے جی, غوری صاحب تو کافی جی پر امید نظر آ رہے ہیں. اور کل اس کیس کی جب سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے, 4 بجے حلف ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہی کچھ اور ہو جاتا ہے؟ فی الحال ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو اگلا اعتراض اسلم غوری صاحب کی جانب سے آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو ابھی تک ڈی نوٹیفائی ہوئے ہی نہیں, ان کی کابینہ ابھی تک کام کر رہی ہے, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس دفاتر موجود ہیں. تو علی بخاری صاحب یہ ایک اہم نقطہ ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ 48 گھنٹے ہو گئے, ابھی کابینہ بھی کام کر رہی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا. یہ نقطہ کہیں مشکل میں ڈال دے آپ کو؟ یار ویسے بڑی عجیب سی بات ہے, اور غوری صاحب بھائی ہیں ہمارے, ان سے میں اس طرح کی بات توقع نہیں کرتا ہوں. بھائی وزیر اعلیٰ نے جب ریزائن کر دیا تو کیبنٹ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. کیبنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اور چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. اور جب وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ہے وہ منظور ہو گیا, کورٹ نے آرڈر کر دیا, اوتھ ہو رہا ہے اگلے کا, اب وہ جب کل اوتھ لے گا تو اس کے بعد وہ کیبنٹ اناؤنس کرے گا اپنی. تو یہ تو بڑی انفارچونیٹلی بات ہے. میں تو اس کو بڑا حیرت زدہ بات ہے میرے لیے ہی کہ اس طرح کے کوشچنس جو ہیں وہ ریز کر رہی ہے اپوزیشن وہاں کی, جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ تجربہ کار کہتے ہیں. تو یہ چیز تو کسی آپ جو آپ کے پولیٹیکل ایک ورکر ہوگا اس سے پوچھیں, اس کو بھی یہ چیز پتا ہوتی ہے کہ جب آپ کی چیف ایگزیکٹو ریزائن کر دیتا ہے, وانس وہ ریزائن کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیبنٹ بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے. وہ ڈیزالو ہو گئی ہے. جب آپ کا سی ایم کا اوتھ صبح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اوتھ کیسے ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیں.
وہ تب ہو رہا ہے کہ پہلے سی ایم نہیں ہے اور ووٹنگ ہوگی, ووٹنگ کو ایکسیپٹ کر لیا, ایکسیپٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا گورنر آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو اسپیکر اٹھا لے لے اوتھ ان سے. تو جب اسپیکر ان سے اوتھ لے رہا, میننگ بائی دیر از نو سی ایم, جو پچھلے سی ایم تھے جن کی کوئی کیبنٹ نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹ ہے ایک سمپل وے, اور بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن پہ, بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے رولز میں. کوئی ایک سیکشن بھی مجھے بتا دیں, ایک سیکشن, ایک آرٹیکل نئی صوبائی کابینہ ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ شاید کل ہی وہ حلف اٹھا لے. تو اس 15 رکنی کابینہ میں کون کون شامل ہے؟ پچھلی کابینہ کو ہی وہ آگے لے کے چلیں گے یا اپنی نئی کابینہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے نا یہ سہیل سے میری ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ سی ایم بنے, نہ ہی میں نے ان سے پوچھا ہے. کہ ان کا اپنا پروگریٹو ہے, ان کے صوبہ ہے, وہ جب مشورہ مانگیں گے تو ہم ضرور دیں گے, ادروائز وہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی کیبنٹ کا حصہ تھے, وہ خود منسٹر تھے آلریڈی. تو بات یہ ہے کہ وہ خود ایک بندہ منسٹر تھا اور سی ایم بن گیا, اور میں حیرت ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک وہ کیبنٹ کا ہے اور وہ منسٹر ہیں. سارے کے سارے منسٹریز ختم ہو چکی, نئی منسٹریز جو ہیں وہ کل جب سی ایم بن جائیں گے اوتھ اٹھا لیں گے, وہ اپنا چیف ایگزیکٹو کا آفس یوز کریں گے, اور آفس ہولڈ کر کے سب سے پہلے آبویسلی انہوں نے اپنی کیبنٹ بنانی ہے, اور کیا کرنا ہے, کیبنٹ سے ہی آگے صوبہ رن ہوگا. بخاری صاحب آپ کی جماعت کی طرف سے ہمیشہ یہ اعتراض آتا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا. یہ بہت بڑا ریلیف آپ کو مل گیا, اب تو آپ عدالتوں سے خوش ہیں نا؟ یار بات یہ ہے کہ اف اینڈ بٹ اس میں ہے ہی نہیں. اگر اف اینڈ بٹس ہوتی نا, ایک سیکشن, ایک آرٹیکل, ایک سب سیکشن میں اس میں ہوتا نا, تو یہ یوں نہ بیٹھے ہوتے اپوزیشن والے, ابھی تک یہ اپنا بہت سارا کچھ کر چکے ہوتے اس کے اندر. اب مجھے بتا دیں, اپنی پریسیڈنٹ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, اسپیشل سیٹس کے اوپر جو چیف صاحب کا آرڈر آیا ہوا ہے اتوار کو, خود ہی انہوں نے جا کے اوتھ لے لیا. اب اس کو کیسے انڈو کریں گے؟ انڈو کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ مواد ہونا لازمی ہے نا, آپ کوئی آرٹیکل مینشن کریں گے. ادروائز اگر ویسے ہی کیا کہتے ہیں شتر بے مہار طرح کا طریقہ کار چل رہا ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جب کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے, جب لا کی بات کریں گے, میں نے اتنا اوپنلی کہا, اور تھینکس ٹو مائی لرنڈ فرینڈ, میرے بھائی بیٹھے ہوئے جدون صاحب نے بڑا اس کو ایکنالج کیا ہے کہ میں نے ریسرچ کی, میں نے سارا چیک کیا. ہم ڈیلی بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, نہ مجھے کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی پروویژنز نظر آئی جو گورنر صاحب فرما رہے ہیں, جو اپوزیشن فرما رہی ہے, نہ مجھے جو کے پی کے اسمبلی رولز ہیں پروونشل اسمبلی اس میں بھی نظر نہیں آئے. تو بھائی اس کے علاوہ کون سا قانون ہوگا, مجھے یہ بتا دیں. لا کو فالو کرنا نا, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا. ہاں کانسٹیٹیوشن فالو ہی نہیں کرنا آپ نے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کو فالو کر کے بیٹھے ہوئے نا, تو نو ون از اوور اینڈ ابو دی کانسٹیٹیوشن. تو وہ کانسٹیٹیوشن ہی وہ ایک پیکٹ ہے, وہ ایک ایگریمنٹ بٹوین دا سٹیزن آف پاکستان اینڈ دی پاکستانی اسٹیٹ, اس کو کہتے ہیں, وہ ہوگا. اور اسٹیٹ کو بھی میں ڈیفائن کروں تو لوگ ہیں, یہ لوگوں کا پیکٹ لوگوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کسے کہتے ہیں. اسٹیٹ کہتے ہیں پروونشل اسمبلی کے ممبرس کو, نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو, گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ ممبرس کو, یا جو ٹیکس لگا سکے ان کو کہتے ہیں. میننگ بائی کہ ساری کی ساری جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, سو اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں. تو میں اگر کہوں کہ 80% عوام اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ اسٹیٹ ڈیفینیشن کرنی ہے نا. ہر وکیل کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, لیکن جو پیٹنٹ لا لکھا ہوا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو مجھے تو ایک سب سیکشن نظر نہیں آئی, ایک آرٹیکل کی سیکشن نظر نہیں آئی, کوئی کانسٹیٹیوشن میں, کوئی کے پی کے رولز کے اندر میں نے تو نہیں دیکھی. اگر کوئی نئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دیں گے یہ کہ اس کے اندر کیا ایمبیگوٹیز ہیں. جی غوری صاحب, آپ نے جو قانونی معاونت حاصل کی تو یہ تو بڑے سالڈ پوائنٹس بتا رہے ہیں علی بخاری صاحب. تو آپ کن نکات پر عدالت چلے گئے, اور خاص طور پر آپ پہ جو ایک الزام یہ سامنے آ رہا ہے کہ جی آپ تو پہلے پروسیس کا حصہ بنے, اس کے بعد آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا, یہیں پہ ہی کچھ کمزوری رہ گئی آپ کی؟ دیکھیں, ہمیں اسپیکر صاحب نے خود فرمایا, انہوں نے خود کہا کہ اس کا ریزائن جو ہے وہ تسلیم ہو گیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے اس کے بعد نامینیشن پیپر جمع کرا دیا. پھر جب گورنر کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا تو اس لیٹر کے آنے کے بعد جب اندازہ ہوا کہ یہ نہیں ہوا ہے تو پھر ہم نے نامینیشن پیپر اپنا بائیک آؤٹ کر کے ہم چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, کا بہام تو آپ پیدا کر رہے ہیں. آپ ہر چیز کی ڈیفینیشن اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو سامنے کو بیوقوفوں کا ٹولہ تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر وہ کورٹ میں گئے تو کوئی سوچ سمجھ کے کورٹ میں گئے ہوئے. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہاں اگر کوئی میری فیور میں فیصلہ آ جائے تو میں کہتا ہوں واہ عدالت بڑا صاف اور شفاف فیصلہ کر رہی ہے, اور اگر میرے اینٹی آ جائے تو پھر ہم عدالتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر ایک نیا ٹرینڈ آ گیا. پھر میری مرضی کا جج ہونا چاہیے, میری مرضی کا فیصلہ ہونا چاہیے, ہم اس طرف چل پڑے. میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں اگر ہائی کورٹ نے میرا کیس ایکسیپٹ کیا ہے اور پٹیشن میری ایکسیپٹ کی ہے اور صبح اس پہ لگائی ہے تو اس کی وجہ ورنہ واپس دے دیتے مجھے, کیوں نہ رکھی ہے. یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں.
آپ کی اب ڈیفینیشن اپنی جگہ درست ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جو ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے یہاں بھی وکلاء کی ٹیم ہے، سارے ہیں، ان کی ڈیفینیشن بھی ہوگی. انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ سب کچھ فائل کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے جیسی کہی جا رہی ہے. اور میں نے پھر آپ سے بار بار کہوں گا کہ ہمیں تو یہ اگر یہ ایک دن اور صبر کر لیتے، مجھے نہیں پتا ان کو کیا ایمرجنسی تھی، کیا ان کو جلدی تھی، کیا ان کو فکر تھی. ان کے پاس اتنی بڑی اگر میجورٹی تھی تو یہ ایک دن صبر نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے ضرور بحران پیدا کرنا تھا KPK میں، ضرور یہ مسائل پیدا کرنے تھے، یہ صبر کر لیتے ایک دن، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر انہوں نے جناب یہ سارا کچھ ویسے غوری صاحب ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان سے تو بڑے اختلاف تھے JUIFA کو، اور بڑے تند و تیز بیانات بھی ان کی جانب سے سامنے آتے تھے. ویسے تو آپ کو ان کی تبدیلی پر خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ خوش نظر نہیں آ رہے. دیکھیں، ہمیں علی امین کی ذات سے نہیں، ان کی پالیسیوں سے اختلاف تھا. باقی وہ زبان کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے تھے، زبان کے وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں کیا رویہ تھا ان کا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ہمیں اس کی حکومت کی پالیسیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI نے اب اسی طرح صرف اپنے قائد کے حکم کو آنر کیا. انہوں نے نہ صوبے کے عوام کی مرضی دیکھی، نہ انہوں نے اپنی قوت کا بے-جا استعمال کیا، اور انہوں نے ہر چیز کو سبوتاژ کر کے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا. تو آپ نے کر لیا تھا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کیوں گئے؟ اگر آپ کا فیصلہ درست تھا پھر آپ ہائی کورٹ سے ڈیسیژن لینے چلے گئے کہ بھائی ہم نے یہ کر لیا ہے، اب ہمیں سے حلف کے لیے کہہ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں باریکی یا کہیں نہ کہیں کچھ تھا جس کی وجہ سے آپ ہائی کورٹ میں گئے. ورنہ تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اسپیکر صاحب لے لیتے حلف آپ سے، لیکن آپ وہاں جا کے پھر ان سے لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کچھ ہے. آنے والا وقت بہت سی چیزیں کلیئر کرے گا. جی جدون صاحب، کوئی سرپرائز صبح مل سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو کوئی سرپرائز نہیں مل سکتا، لیکن پاکستان میں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو لیگل اور آئینی پوزیشن ہے اس پہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا، اب ٹیکنیکلی گورنر نے، میں اس کی میل آف آئی ڈی سمجھیں کہ آپ اس نے کہا جی کہ سگنیچر نہیں ملتے، یا آپ نے اب اس طرح کوئی دیکھیں نا، ماشاء اللہ غوری صاحب بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، تو کوئی گورنر کہہ سکتا ہے کسی کو، یا کل کو صدر جو ہے وزیر اعظم کہیں جی آپ آ جائیں میرے پاس، مجھے بتائیں یہ والا ریزائن جو ہے آپ نے سائن کیا نہیں کیا. یار وہ تو کوئی گریڈ 4 کا یا کوئی گریڈ 10 کا سول سرونٹ تھوڑا ہی ہے کہ آپ فیڈرل سیکرٹری کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، میں ذرا آپ کا ریزائن چیک کرتا ہوں اور سگنیچر چیک کرتا ہوں. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. آئینی مطلب ایک عہدہ ہے، اور آئینی عہدہ چیک کرنے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کہیں دباؤ تو نہیں ہے ان پہ کوئی. یہ کوئی اس کے پاس رائٹ نہیں گورنر کے پاس کہ وہ دباؤ. اب ایک بندہ خود پبلکلی کہہ رہا ہے میں نے ریزائن کر دیا ہے. دباؤ ہوتا تو وہ اسمبلی میں آگے ووٹ ہی نہ ڈالتا دوبارہ دوسرے وزیر اعلیٰ کو. تو اس نے ووٹ بھی کاسٹ کر دیا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس، کہہ بھی دیا میں ریزائن کر دیا. اس کے بعد کون سا دباؤ ہے؟ تو دباؤ اگر وہ بھی تو وہ دباؤ نہیں چیک کر سکتا. اسے کوئی مطلب ہے لیگل نہ ہی رائٹ ہے نا کہ جی وہ، میں نے کہا نہیں، یہ پبلک سرونٹ، یہ سول سرونٹ نہیں ہے کہ آپ دباؤ چیک کریں. اب یہ تو ایک ہولڈر آف پبلک آفس ہے، پارٹی کی مرضی ہے جس کو بنا دیں. اچھا ان کا دیکھیں نا، اگر اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ بنتا تو یہ کہتے ہیں تجربہ کار ہے، تو کون سا بنتا بتائیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا ان کا وزیر اعلیٰ بنتا اور کس طرح بنتا؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں ڈیموکریسی ہے، جس کے پاس میجارٹی ہے اسی کا بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا، جس کے پاس میجارٹی ہوتی ہے. اب ہاں اگر میجارٹی دیکھیں تھن ہوتی، کو 2-4 بندوں کا فرق ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ کہتے کہ وہ جلدی میں ہے اور یہ بھی جلدی میں ہے. کس طرح تو ممبر یہ کہنا ان کے PTI کے ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے جو لوگ ٹرائی کرنے والے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ٹرائی کی ہو کہ 2-4 دن ہمیں مل جائیں تو ہم کوشش کر لیں. کیونکہ دیکھیں نا اب جو ہی یہ اس نے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رسپانس آیا ہے جی کہ ہم اس طرح کے بندے کو آگے نہیں آنے دیں گے. تو اب یہ دیکھیں نا، آپ ایک جمہوریت پہ آپ اس طرح قدغن لگا رہے ہیں کہ یا لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو آپ سنیچ کر رہے ہیں، پبلکلی آ کے کہہ رہے ہیں. اندر تو خانے تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ پبلکلی آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. تو اب وہ تو بن گیا بندہ، اس نے تو الیکشن اس کا جو ہو گیا جیت گیا ہے، میجارٹی ان کے پاس ہے. تو اب کوئی آئینی اور قانونی طریقہ تو نہیں ہے اس کو روکنے کا. ہاں اگر آپ کے پاس میجارٹی ہے، آپ کل کو نو کانفیڈنس لیں، آپ کے پاس ممبر زیادہ ہیں، تو اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس میجارٹی ہے تو آپ نو کانفیڈنس لے آئیں. تو عدالت تو نہیں کہے گی جی آپ الیکشن غلط ہو گیا ہے، آپ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، تو کل کو جو سمری جائے گی وزیر اعلیٰ کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ وہ ڈی نوٹیفائی اسی کے ساتھ کر دیں گے، ختم. اب دیکھیں نا بہت ساری سمریاں ایسی آتی ہیں اس میں اپوائنٹمنٹ اور ڈی نوٹیفیکیشن ایک ہی سرکولر میں ہوتا ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بخاری صاحب یہ بتائیے گا، کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے اہم موقع پر آپ کی جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ پشاور نظر نہیں آئے، ان کو پشاور ہونا چاہیے تھا.
آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اتنا بیک اینڈ پہ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ ان کو تو اتنے بڑے موقع پہ پشاور میں ہونا چاہیے تھا. ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, نہیں بالکل ناراض نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. آج بھی ان سے بات ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بذات خود وہاں پر موجود تھے, خود انہوں نے پٹیشن کی, خود وہاں پر موجود تھے سیکرٹری جنرل صاحب. تو دیٹس واز دا ریزن کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر گئے بھی ہیں, حاضری بھی لگائی انہوں نے, وہاں پر مل کے بھی آئے ہیں. ان کا تو اپنا حلقہ بنیر میں ہے, کے پی کے اندر ہے, وہاں سے ایم این اے ہے وہ. سو ایسی بات کوئی نہیں ہے, یہ ایک ویسے مسکنسیپشن کی بات ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اسلام آباد سے ٹکٹ لے کے 50,000 ووٹ سے جیت کے باہر بٹھایا ہوا ہے, میرے اوپر عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. دیٹس وائی آئی ایم ہیئر, میں آپ سے بات کروں. سملرلی گور صاحب جو ہیں وہ بھی چیئرمین ہیں, اور ان کے اوپر عمران خان صاحب کی مرضی ہے, ہاتھ ہے, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سلمان راجہ صاحب ہیں, اسی طرح سہیل ابھی آئے ہیں ہمارے نئے سی ایم, تو ان کو عمران خان صاحب کی مرضی پہ لے کر آئے ہیں, وہی آئے ہیں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم عمران خان صاحب کے نمائندے تھے. سو ووٹ تو ساری عمران خان صاحب کی ہے. وہ جس کو چاہے چیئرمین بنائے, جس کو چاہے سی ایم بنائے, جس کو چاہے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بنائے. بخاری صاحب, سہیل آفریدی صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر کی, انہوں نے کہا کہ میں احتجاجی سیاست کا جو ہے وہ چیمپئن ہوں, اور لگ یہی رہا ہے کہ کچھ مزاحمت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے, اور آپ کی پلاننگ میں کیا یہ چیز شامل ہے کہ اسلام آباد کا رخ کرنا ہے, احتجاجی سیاست کو بڑھانا ہے, ٹکراؤ کی سیاست ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ملک اس چیز کا متحمل ہوگا؟ دیکھو یار, بات یہ سیاست تو ٹکراؤ کا نام ہے. آپ اگر سارے ایک طرف کلب ہو جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ سویٹ یا کمپرومائزڈ اپوزیشن. یہی پیپلز پارٹی پہ ایلیگیشن تھا نا, کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ ملی اور پیپلز پارٹی کی ضمانتیں ضبط ہوگی, ان کا بندے کوئی نہیں ٹکٹ لینے والے, جو کہتے تھے ہم پورے پاکستان کی پارٹی, فارغ ہوگی نا. اب آن دا ادر سائڈ آپ نے کہا جی کہ انہوں نے کہا میں مزاحمتی سیاست کا کھلاڑی ہوں. اچھا, تو مجھے ذرا یہ تو بتا دیں بھائی, یہ جو ایک بی بی ہیں جو کھڑے ہو کے کہتی تھی جس نے اس کی طرف دیکھا تو میں انگلی توڑ دوں گی, جس نے میرے طرف اس طرف دیکھا تو ہاتھ توڑ دوں گی, کیا یہ رحمت کے فرشتے بانٹ رہی تھی؟ اور احتجاج کیا ہوتا ہے؟ میرا پانی, میرا صبح, میرا, یار اس طرح اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے صبح کی بات کر رہی ہے. اور جب ایک بندہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرے کھڑے ہو کے, کیا دیکھیں میں نے ایک لفظ اس کا بڑی دفعہ سنا, دو دفعہ سنا, کیونکہ مجھے پتا تھا ہم نے پروگرام سے بیٹھنا ہے, اور میں نے دیکھا کہ کوئی لفظ کانسٹیٹیوشن کی پاکستانی کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے یہاں کے پروونشل اسمبلیز, یہاں کے آپ کی جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں, یہاں کے علماء مشائخ ہیں, یہاں کے لوگ ہیں, ان سے بات کریں تو کانسٹیٹیوشن بھی تو یہی کہتا ہے نا, آپ کوئی کام جو لوگوں کی مرضی سے نہیں کر سکتے. باقی پاکستان کے اندر ضرور پرابلمٹک چیزیں چل رہی ہیں, ہماری سیکورٹی ایشوز چل رہے ہیں. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کچے کے علاقے میں شام کو جا سکتی ہیں اکیلے؟ کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب انٹیریئر سندھ میں اکیلے جا سکتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ مغرب کی زان کے پاس کوئٹہ شہر میں اکیلے پھر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ خالی ہم پہ تو نہ کریں نا, یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے نا, فیکچوئل پوزیشن کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. تو بات ایسے ہے کہ وہ ینگ آدمی ہے, آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار پہلی دفعہ الیکشن لڑا, ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے, کوئی فیوڈل لارڈ نہیں ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا نہیں ہے. اور پاکستان میں جدون صاحب بھی کے پی سے بلانگ کرتے ہیں, غوری صاحب بھی کے پی سے بلانگ کرتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں جو میں نے ابھی مشاہدہ کیا کچھ دن میں سے, تو پتا چلا کہ جی یہ جو پرانا جس کو ہم علاقہ غیر کہتے تھے, یا جس کو ہم پرانا ہم ایجنسیز کہتے تھے, یہ جو مرج ہوا 18th امینڈمنٹ کے بعد, یہ اس میں سے پہلی دفعہ ان ہسٹری آف پاکستان آپ کا سی ایم آیا 78 سالوں میں. اور میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں نا یار, ایز اے پاکستانی ہم تو 3-3.5 سال حکومت میں رہے. یہ نقطہ آپ کا بالکل درست ہے, اور کے پی میں یہ جو ان کی تعیناتی ہے اور ان کا جو انتخاب ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا غیر معمولی ہے, اس لحاظ سے بھی بڑا غیر معمولی ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورسز پر اٹیک بھی ہو رہے ہیں. جتنے بھی پورے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں سے 70% کے پی میں ہو رہے ہیں. اور کے پی میں نیا وزیر اعلیٰ جب آیا اس کے لیے ایک نیا امتحان ہوگا. امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ان کا کیا امتحان ہوگا, کتنا بڑا چیلنج ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی سرحد بھی لگتی ہے, اور طویل ترین سرحد لگتی ہے, وہاں پہ بھی کچھ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور پاکستان افغانستان کے تعلقات بھی بڑے اس وقت خراب ہوئے ہیں. ایسے میں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلم غوری صاحب, اب کے پی کی جو آپ بات کر رہے تھے اس وقت, آپ نے جیسے کہ کہا کہ 12-13 سال سے انہی کی حکومت ہے اور حالات کچھ بہتر نہیں ہو پائے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات کے پی میں بہت زیادہ ان کا اضافہ ہو گیا ہوا ہے. پاک افغان ٹینشن اس وقت چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے بڑا اہم آج بیان دیا ہے کہ حالات معمول پر ڈالنے کے لیے افغان قیادت سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں.
تو کتنے چانسز ہیں؟ اور صوبائی حکومت نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ کیا مولانا سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا 26ویں یعنی ترمیم کے سلسلے میں تو بڑے چکر لگ رہے تھے، جب مولانا کی ضرورت ہوتی ہے تب تو بڑی حاضریاں لگتی ہیں، بڑے کھانے چلتے ہیں، چائے چلتی ہے، لیکن اتنے بڑے معاملے پر کیا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک صوبائی گورنمنٹ میں تو نہیں کیا، لیکن مولانا صاحب ان الیکشنز کو پہلے، یہ 2024 میں جو الیکشن ان سے پہلے افغانستان گئے تھے، اس وقت کی حکومت کو اعتماد میں لے کے گئے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ بریفنگ لے کے گئے تھے، جو یہ چاہتے تھے وہ ساری باتیں وہاں سے منوا کے آئے تھے، اور یہ خود انہوں نے اقرار کیا کہ وہ سب ہو گئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہوا کہ اس کو یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ مولانا ساری باتیں وہاں سے منوا کے ان سے آئے تھے جو انہوں نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں مولانا صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں، مولانا افغان گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ میری گورنمنٹ چاہے، پاکستان گورنمنٹ چاہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور اس طرح سے نکالنا ہے، تو پھر انشاءاللہ مولانا صاحب اپنا کردار ادا کریں گے، اور پہلے بھی انہوں نے بہت سی جگہوں پہ کردار ادا کیا ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کے لیے، دونوں مسلمان بھائی ملک ہیں، اور ہم نے 50-60 سال ان کو سنبھالا ہے، ان کی خدمت کی ہے، اور آج وہ اچانک ہمارے لیے دہشت گرد ہو گئے ہیں اور ان کو بھی ہم بہت برے لگنے لگے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، اور اپنے معاملات کو ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اب کسی کے اشارے پہ وہاں صورتحال اگر بنائیں گے تو مشکل ہوگی، تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اگر مولانا صاحب کو ذمہ داری دیتی ہے، انہوں نے آج کہا بھی ہے اور پہلے بھی کہا ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ بھی تو مذاکرات کے ہی حامی ہیں، اور پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جی کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہی ہونے چاہیے، تو مولانا نے تو خود اپنے آپ کو پیش کیا، وہ رول پلے کر سکتے ہیں، تو اس اہم معاملے پر مولانا کی خدمات لینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہم تو سب سے پہلے کیونکہ کنسرن پارٹی ہیں، ہم حکومت میں بھی ہیں اور ہم ساتھ مار بھی کھا رہے ہیں، ویسے پولیٹیکلی بھی ہمیں مارا جا رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے، اور ادروائز بھی وہاں پر جو اشر ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، بہت ہینڈ سے ہے۔ اب بات یہ یار کہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک سوال تو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں نا، ہم نے تو 3.5 سال فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ہمارا دوست 3rd ٹینیور جا رہا ہے کے پی کے اندر، یار ہم نے 78 سالوں کو میں تاریخ اٹھا کے دیکھتا ہوں نا، انکلوڈنگ بلوچستان میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ جتنے علاقے ہمارے یہ ہیں، ان کے اندر کتنے برن ہال بنے، ان میں کتنے ایچ کالجز بنے، کتنے لارنس کالج بنے، ان میں کتنے ہم نے بہت ٹاپ کلاس ہاسپٹلز بنائے، انڈسٹریز لگائی، ہم نے لوگوں کو ڈیولپ کیا، ہم نے لوگوں کو دیا کیا۔ بات تو یہ ہے نا کرنے کی، جو فیکٹس کی بات ہے، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے کام تھے، کیونکہ 2018 تک تو یہ آپ کا رہا فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ علاقہ رہا یہ۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد کلب کر دیا آپ نے، کلب کر کے سیٹس کم ہو گئی اور ان کو رائٹس کیا دیے ہم نے۔ میں ایک ایز اے کامن مین، پاکستانی ہونے کے ناطے بات کروں، کتنے ہم نے ان کو تعلیم و تربیت بہتر کر دی، کتنی ہم نے سہولیات، کتنے پٹارو اسکول بنا دیے ہم نے، تو نہیں کیے نا۔ تو اب آپ جب کہتے ہیں کہ جب لاہور کو دیکھتے ہیں، کراچی کو دیکھتے ہیں، اسلام آباد کو دیکھتے ہیں، لپشاور کو دیکھتے ہیں، یہ باتیں آپ کی بجائے ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن دہشت گردی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے نا، ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے نا، اسی چیزوں کا آج خمادہ بھگت رہے ہیں جو 78 سالوں سے ہم لوگوں کو نیگلیکٹ کرتے رہے، تو ہم نے لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دی، ہم نے لوگوں کو پروان ہی نہیں چڑھایا، ہم نے ایز اے پاکستانی جو ہمارے پہ بائنڈنگ تھی وہ کام جو کرنا چاہیے تھا 78 سالوں سے حکومتوں کو نہیں کیے۔ اب میں تو کوشچن کروں گا نا یار کہ ایک حکومت جو ہے سن 70 سے بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اگر یہ 55 سال کا ٹینیور نکالوں، اس میں سے 15 سال نکال دوں میں ضیاء الحق کے اور مشرف صاحب کے، تو پیچھے 40 سال ایک حکومت کے بن جاتے ہیں، 3.5 سال ہمارے بھی نکال دیں، 36.5 سال یہ دونوں کی حکومت بن گئی، جس میں 3 نسلیں آ گئیں، 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اور ان کا یہ کنڈکٹ رہا ہے، اور وہ ہم پہ سوال کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا۔ ابھی آج کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں، جو فائنینشلی بھی کہتے ہیں ہم بہت ترقی کر گئے، آج جو ہے آپ کا ٹکا جو ہے 106 ٹکے کا $1 ہے، آج 87 افغان کا $1 ہے، آج 81 انڈین روپیز کا $1 ہے، ہمارے ہاں 288 روپے کا ڈالر ہے، وہ بھی اسلام آباد میں مل نہیں رہا۔ یہ اکانومی انہوں نے بہتر کیا ہے پچھلے 78 سال کے اندر رہ کے، یہ اپنے ملک کو آگے لے کے گئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں پچھلے 1.25 سال کے اندر یہ جو سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، 10,000 ملین ڈالرز قرضہ لے لیا انہوں نے۔ یار یہ اکانومی ہے، اس طرح ملک چلتے ہیں، یہ اس طرح چیزیں آگے چلتی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، جنگ و جدت دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہوتی رہی، الٹیمیٹلی گفتگو کس پہ ہوئی؟ بیٹھ کے بات ہوئی۔ آپ کو ایک چیز طے کرنی چاہیے تھی، اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، جی فرمائیے، لیکن بخاری صاحب کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، دیکھیں جو لوگ اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہماری عوام پر خودکش حملے کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے؟
کبھی بھی ہم نے نہیں کہا یہ، ہم نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کی، لیکن آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہونا چاہیے. ہماری تو پارٹی اس ٹائم بنی بھی نہیں تھی جب پرائم منسٹر بینظیر بھٹو شہید تھیں، اور جو وزیر داخلہ تھے وہ اس ٹائم جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر تھے. یہ تو کوڑا کھٹک میں طالبان 1996 میں بنے. یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کانسیپٹ ہم نے تو نہیں دیا، یہ کانسیپٹ تو ہمارے سے پہلے کا تھا، یہ 2004-05 کے اندر کانسیپٹ آیا. یہ ہم نے تو نہیں کسی قسم کی کوئی چیز، ہم تو اپنے، میرا لیڈر عمران خان وہ پہلا شخص ہے جب انڈیا نے اٹیک کیا سب سے پہلے جیل میں سے اس نے کہا بخاری صاحب قطع کلامی کی معذرت ہے کوئکلی، چونکہ میں ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں اگر جدون صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جدون صاحب یہ بتائیے گا 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنے چانسز ہیں؟ درخواستیں تو بہت زیادہ ہیں کہ اسے کالعدم قرار دیا جائے، تو اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے دلائل بھی چل رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ کالعدم ہو سکتی ہے اور جو استدعا کی گئی منظور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ پورے پاکستان سے تقریباً 26-28 جو ہے پٹیشن آئی ہیں، بار کونسل نے بھی کی ہیں، بار ایسوسیشن نے بھی کی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کی ہیں، سول سوسائٹی نے بھی کی ہیں. ابھی اس پہ ابتدائی بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو فل کورٹ جو ہے کو سننا چاہیے. ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، تو ابھی پہلے اس پہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ جو بینچ ہے یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ جی فل کورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی بھی پٹیشنر ہیں ان کا جو زور ہے یا ان کا جو آرگومنٹ ہے پہلے یہ ہے کہ جی اس کو فل کورٹ سنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کورٹ کی کنسنسس ہو. اب اس میں فل کورٹ میں یہ ہے کہ جو جج ہے وہ کہتے ہیں وہ والا جو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے کا تھا، وہی میں کہنے والا تھا. اب وہ ابھی یہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں جی کیا ابھی جو فل کورٹ ہے یہ ہم بنا دیں. تو اب پٹیشنر جو ہے وہ کہتے ہیں جی جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والا سپریم کورٹ تھا وہ والا فل کورٹ چاہیے. تو اب دیکھیں اس میں کیا ڈسیزن آتا ہے. ویسے تو ڈائریکشن چیف جسٹس کے پاس اب بھی اگر آئینی کو باریکی سے دیکھا جائے آئین کو تو اس میں بینچز کی پاور کمیٹیوں کے پاس ہے اور فل کورٹ کی پاور ابھی بھی چیف جسٹس کے پاس ہے. موجود تھے اسلم غوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. غوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ عدالتی کارروائیوں سے متعلق بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ آج تو پورا دن عدالتی کارروائیوں سے بھرپور رہا، جہاں پر کے پی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد جو اس کی حلف برداری کی تقریب ہے اس حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا. پھر 26ویں آئینی ترمیم اور توشہ خانہ 2 کے حوالے سے تو ہم نے بات کرنی بھی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً کنکلوڈ ہو گیا. اس کیس میں کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو آنے والے چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا. فی الحال جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.